थैंक यू सो मच, नहीं तो ये लेक्चर ज़ाया होना था। अच्छा, मैं बता रही थी कि आज सबसे पहले हमने ये अपने देखना है कि शेड्यूल क्या-क्या है। क्लासेस को मैं किस तरह से लेके चलूँगी, सेशन में क्या-क्या हम पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में अल्लामा इकबाल तशरीह का तरीका, ये हम फर्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं। उसके बाद लेक्चर 2 अल्लामा इकबाल प्लस मज़मून नवीसी में आउटलाइन देखेंगे, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, डिफरेंट मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। ये मैं काफ़ी दफ़ा वैसे पहले बता चुकी हूँ, हाउ मेनी पेजेज़ ऑफ तशरीह 2 से ढाई शीट्स या सफ़े होने चाहिए। एक शेर की तशरीह के, एक सफ़े की तशरीह कोई तशरीह नहीं होती। अच्छा, मज़मून नवीसी में आउटलाइन देखेंगे और फिर मुहावरात कुछ डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर 3 में अगेन अल्लामा इकबाल का मैंने बताया कि जो पहले लेक्चर में हमने उनके मौज़ूआत डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको मौज़ूआत रिटन फॉर्म में दिखाए थे, वो मौज़ूआत तो उनकी शायरी क्योंकि बहुत ज़्यादा वसीह है, तो वो मौज़ूआत जो है उनकी शायरी में ऐसे समझ लें जैसे दरिया में बिल्कुल एक कतरे के बराबर है। अभी उनकी शायरी को बहुत डिटेल के साथ मैंने डिस्कस करना है। मुश्किल-मुश्किल अशआर जो कि लास्ट या पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, वो डिस्कस करूँगी। उनको फिर उन्हीं मौज़ूआत जो और मैं मज़ीद अपने स्टूडेंट्स को फिर प्रोवाइड करूँगी कल की क्लास के बाद आज की क्लास के बाद से। तो फिर हम उन मौज़ूआत को किस तरह से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको शेर की समझ नहीं भी आई लेट्स से, या बिल्कुल ऐसा शेर आ गया जिसके अल्फाज़ मुश्किल है, या फिर ऐसा शेर आ गया जो उसकी नज़र से कभी गुज़रा ही नहीं है। तो ऐसे शेर की तशरीह को फिर वो उन मौज़ूआत में कैसे उन मौज़ूआत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उन्हीं शेर के जो वर्ड्स दिए हुए हैं अंदर शेर में, उनको यूज़ करते हुए कैसे एक पैराग्राफ बना सकते हैं और एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। उसके बाद लेक्चर 4 में मीर तकी मीर को डिस्कस करना है और मज़मून नवीसी। अच्छा, तशरीह और मज़मून ये 2 कांस्टेंट चीज़ें हैं, और मुहावरात और दुरुस्ती। मुहावरात और दुरुस्ती अल्टरेशन में आएँगी, लेक्चर 2 में मुहावरात आएँगे, तो लेक्चर 3 में हम दुरुस्ती सीखेंगे। दुरुस्ती के सबसे पहले कवायद व ज़वाबित सिखाऊँगी, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाऊँगी। उसके बाद जो तशरीह है, मज़मून नवीसी है, मुहावरात और दुरुस्ती। 4 क्वेश्चन देखें, ऐसी चीज़ें हैं ये जो हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी सिर्फ़ आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, एक तर्जुमा और एक तलहीज़। तो उन चीज़ों को भी सिखाऊँगी, लेकिन ये 2 चीज़ें 4 चीज़ें जो है ये कांस्टेंट है। मतलब थ्रू आउट द सेशन आप ये 4 चीज़ें सीखेंगे। तकरीबन आपका मेरे ख़्याल से 15 मार्क्स की तलहीज़ होती है और 10 मार्क्स का। तकरीबन आपका 70 टू 75 मार्क्स का जो पेपर है वो रोज़ हर क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेशन कितना कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पूरे पेपर को कवर करेगा। उसके बाद जो लेक्चर 4 में मज़मून नवीसी के हम आउटलाइन बनाना सीख चुके होंगे, तारुफ़ वाला पैराग्राफ जो लिखना है हमने वो सीख चुके होंगे। उसके बाद पैराग्राफ की मेथोडोलॉजी कैसे क्या होगी, पैराग्राफ मज़मून के कैसे बनाते हैं, उसका आगाज़ कैसे करेंगे, उसको कंक्लूड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें और मुहावरात। लेक्चर 5 फिर मिर्ज़ा गालिब को डिस्कस करेंगे और मज़मून नवीसी के कंक्लूजन पे आ जाएँगे और दुरुस्ती। कंक्लूजन मतलब जो हमने लास्ट पेज लिखना है या जो लास्ट पैराग्राफ्स जो लिखने हैं कंक्लूजन के, उनका क्या तरीका होगा। लेक्चर 6 में फिर अगेन मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब जो है उनका भी शायरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो भी एक क्लास में उनको कवर करना मुश्किल काम था, तो इसलिए इनको भी मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। अच्छा, उसके बाद मॉडल आउटलाइन और मुहावरा। मॉडल आउटलाइन जिस तरह मैंने फर्स्ट क्लास में एक अपनी बनाई हुई आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो इसी तरह हमने स्टूडेंट्स के साथ फिर डिफरेंट आउटलाइन्स 1 या 2 जो है ना वो डेली बेसिस पे, क्योंकि इसके बाद हमारा मज़मून का सारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, तो मॉडल आउटलाइन भी शेयर किया करूँगी और उनसे भी बनवाया करूँगी, असाइनमेंट्स भी दिया करूँगी कि कैसे आउटलाइन्स बनाते हैं, फिर उनकी जो साथ-साथ जो भी मिस्टेक्स होंगी उनकी इवैल्यूएशन होती रहेगी। और साथ में उर्दू राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में मुहावरात। अच्छा, फिर लेक्चर 7 में अल्ताफ हुसैन हाली हैं और तलहीस। तलहीस पे भी क्योंकि उसको हम सारे सेशंस में नहीं क्लासेस में नहीं डिस्कस कर रहे, तो तलहीस को भी 2 क्लासेस पे मैंने रखा है। तलहीस को भी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसको कैसे 1/3 में ला सकते हैं, आइडियाज़ को कैसे काउंट करना होता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट वर्ड्स को काउंट करना चाहता है तो वो कैसे करेंगे, और उसके आइडियाज़ को पूरा कैसे करेंगे और उसकी लेंथ को कैसे शॉर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। प्लस मोमिन खान मोमिन एक और उर्दू के मशहूर शायर हैं। इनके भी पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा अशआर आ चुके हैं। इनको सीखेंगे और मुहावरात तो कांस्टेंट है। लेक्चर 9 में फिर मीर दर्द आ जाते हैं। अगेन मॉडल आउटलाइन शेयर करूँगी और दुरुस्ती सिखाऊँगी। लेक्चर 10 में इब्राहिम ज़ोक उर्दू तर्जुमा। अब तर्जुमा हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था।
उर्दू तर्जुमा सिखाऊंगी कि किस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और अगर मुश्किल अल्फाज कुछ बीच में इंग्लिश के ऐसे आ गए हैं या इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग आपको पता है लेकिन आपको उसका उर्दू मीनिंग नहीं पता कि उसको उर्दू का मीनिंग क्या हो सकता है, तो फिर इन सारी चीज़ों का क्या सोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें फिर अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को सिखाया करूंगी। और लेक्चर 11 में फैज़ अहमद फैज़ प्लस मॉडल आउटलाइन और दुरुस्ती। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। पूरा शेड्यूल जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर दिया कि इस सेशन को मैं आज के बाद से कैसे लेके चलूंगी। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अच्छा, इसमें मैंने डिवीजन कैसे रखनी है। अब देखें, एक लेक्चर में 2 से 3 चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो डिवीजन इस तरह से रखेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, तो पहले आधे घंटे में तशरीह डिस्कस करूंगी। डिफरेंट मुख्तलिफ जो मुश्किल मुश्किल शेर निकाल के लाया करूंगी, जो शायर सारे मेंशन किए गए हैं, तो उनकी तशरीफ स्टार्ट के हाफ एन आवर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 15 मिनट या 20 मिनट जो है वो मजमून का जो भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना होगा वो डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट के 10-15 मिनट में मुहावरात या दुरुस्ती को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। सेशन के बारे में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम डेली बेसिस पे मुहावरात या दुरुस्ती वगैरह सीखेंगे, तो उसका फिर मेरी मेथोडोलॉजी ये होगी कि अगर लेट से हमने एक दिन में 10 मुहावरात एक क्लास में डिस्कस किए हैं, उनका मानी वगैरह समझाऊंगी और फिर उसको जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगी। अगर एक क्लास में हमने वो सीखे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं अपने स्टूडेंट से वो सुन लूँ, ताकि देखूं कि उनके साथ साथ लर्निंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि पीएमएस के लिए अब टाइम काफी शॉर्ट है, तो ईद से पहले पहले हमने इन सारी चीजों को कवर कर लेना है। तो ये देखूंगी, और साथ में हो सकता है कभी असाइनमेंट दे दूं, ताकि जिसमें उनको 8 से 10 मुहावरात या 8 से 10 जुमले दे दूं, और उनको बोलूं कि ये मुझे लिख के या जो है ना वो प्रैक्टिस करके, जो भी प्रैक्टिस उन्होंने करनी है करके, तो पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दें। तो इस तरह से फिर उनकी जो है ना वो साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी और साथ साथ इवेलुएशन करती रहूंगी, और 1 मॉक जो होगा, फाइनल मॉक जो होगा, वो सेशन के एंड पे फिर कंडक्ट करूंगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमने क्योंकि मैंने बता दिया कि तकरीबन हाफ आवर 30 मिनट जो है आज, तो पहले वैसे शेड्यूल भी डिस्कस करना पड़ा है। हाफ आवर जो है वो तशरीह को देंगे, और बाकी हाफ आवर बाकी सारी जो चीजें होंगी उनको देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तशरीह को हमने कैसे कर सकते हैं। आज अल्लामा इकबाल और फैज अहमद फैज, दो चीजों को मैंने जो है ना वो दो शायर सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि आज की अभी क्लास ओपन है, तो इसलिए इन दो शायर जो हजरात हैं उनको देखेंगे कि उनके कौन कौन से शायर अशार जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैंने जो अल्लामा इकबाल है उनका जो पास्ट ईयर के पेपर में से जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है ना 2022 में, उनका मैंने एक लाया है शेर। ये पास्ट पिछले साल के पेपर में आया हुआ है, तो मेथडोलॉजी वही रहेगी, लेकिन आज मैंने थोड़े से पैराग्राफ लिखे हैं, ताकि अगर किसी को पैराग्राफ बनाने नहीं आते तो वो भी सीख लें कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे लाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सीख लेंगे। अच्छा जी, ये देखें। हाँ जी, हो जाती है, हो गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ये देखें जी, ये जो शेर है ये लास्ट ईयर के पेपर में आया है। काफी मुश्किल शेर था, लेकिन जिस बच्चे को मेथोडोलॉजी का पता होता है वो तो फिर कर सकते हैं। मैंने भी अटेम्प्ट किया था। इस शेर है जी, अजमी हुम है तो क्या, हम नहीं पढ़ना, हुम ये वर्ड होता है, उर्दू का वर्ड है। अजमी हुम है तो क्या, मह तो हजाजी है मेरी, नगमाए हिंदी है तो क्या, लय तो हजाजी है मेरी।
سب سے پہلے وہی میتھڈالوجی یوز کریں گے جو میں نے لاسٹ کلاس میں بتائی تھی کہ سب سے پہلے مشکل ورڈز دیکھیں آپ کتنے مشکل ورڈز ہیں اتنے تو ہم تو اپنی جو نارمل لینگویج ہے نارمل اردو ہے اس میں یہ ورڈز نہیں بول رہے ہوتے ہم ورڈ نہیں بول رہے ہوتے میں ورڈ نہیں بول رہے ہوتے تو سب سے پہلے تو مشکل الفاظ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کیا مطلب ورڈز کیا ہے نا ان کے میننگ کیا ہے. تو اجمی اب ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ اجمی کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تو اجمی بیسیکلی عرب کی ایک قوم ہے اور یہ عرب کی غلام قوم ہے لیکن انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کسی اجمی عربی کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو اجمی کا ورڈ جو ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ شاعر نے علامہ اقبال نے یہ والا ورڈ ادھر یوز کیوں کیا ہے. اچھا اجمی جو ہے وہ عرب کی قوم ہے. ہم پیالہ ویسے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم کا جو لفظی میننگ ہوتا ہے معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیالہ. اب آگے اس سے یہ بھی پھر جو کل سے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بتاؤں گی کہ اگر کوئی مشکل ورڈ ہے ان کے میننگ ہی نہیں آپ کو آتے تو پھر آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے. فی الحال مجھے پتا تھا کہ ہم کو پیالہ کہتے ہیں تو کیا مہ کو دیکھیں ایرو کے ساتھ اوپر لکھا گیا ہے مہ کا مطلب ہوتا ہے شراب. اس ورڈ کو اکثر آپ نے سنا ہوگا جیسے مہ کدا بھی کہتے ہیں تو وہ شراب خانہ ہوتا ہے تو مہ کا مطلب ہے شراب اور تو حجازی ہے میری تو کیا مہ تو حجازی ہے میری. حجازی حجاز ایک اور قوم تھی جو کہ کافی بہادر قوم تھی تو اس سے جو ہے نا وہ انہوں نے خود کو جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نغمہ ہندی ہے تو کیا اس میں کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے تو کیا لہ تو حجازی ہے میری. اب یہ لے ورڈ نہیں ہے یہ لہ ورڈ ہے. لہ بیسیکلی جو میوزک کو کمپوز کیا جاتا ہے جو سر ہوتے ہیں اس کو اس کے ان کو کہا جاتا ہے تو یہ نیچے ورڈ میں نے لکھ دیا ہے سر. یہ سر ہے سار نہیں ہے. اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا نیچے جو ہے نا وہ ایرو کے ساتھ مینشن کر دیا ہے کہ یہ اجمی جو ہے اور حجازی جو ہے یہ ورڈز ہیں یہ ان کا کیا مطلب ہے یہ بیسیکلی تشبیہ کے طور پہ علامہ اقبال نے استعمال کی ہیں. اس کے بعد جی مفہوم دیکھ لیتے ہیں. مفہوم اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ان چیزوں کو میں نے اوپر یا بال پوائنٹ کے ساتھ اس لیے مینشن کیا ہے یہ آپ نے پیپر میں نہیں لکھنی. ایسا نہ ہو پیپر میں بیٹھ کے اوپر ایسے بناتے رہے ایرو میری طرح اور لکھتے رہے. یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں مینشن کی ہیں. پیپر میں آپ نے اس طرح سے شیئر نمبر لکھ کے اوپر اس کے بعد اپنا شیئر لکھ کے اور نیچے تشریح کے ہیڈنگ دے کے تو آپ نے تشریح سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے. اچھا مفہوم یہ ہے کہ پیالہ اس میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ پیالہ بے شک اجمی ہے لیکن اس میں شراب جو ہے وہ حجازی ہے اور ان کا نغمہ بے شک ہندوستانی ہے کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے تو ان کا نغمہ بے شک ہندوستانی ہے لیکن ان کی جو اس کا سر ہے نغمے کا وہ اپنی جو خصوصیات ہیں ان کی بنا پر حجازی ہے. اچھا تشریح کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تشریح کو اب میں نے پہلے بتا دیا 2.5 شیٹس تو لکھنی چاہیے تو اس کو دیکھیں ہم کس طرح سے پیراگرافز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ شعر علامہ اقبال کی تصنیفات میں سے لیا گیا جس میں انہوں نے اپنا تعلق حجاز سے جوڑا ہے. دیکھیں پہلے ہی ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ حجاز سے جوڑا ہے کہ بے شک ایک انسان جو ہے وہ عرب کی ایک نچلی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو لیکن اس میں جو اگر صفات جو ہے حجازی قوم ایسی قوم تھی جس میں بہادری کی صفات پائی جاتی تھی اور جو حکمران قوم تھی اور جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ دنیا کو فتح کر سکیں تو اس لیے انہوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ حجاز سے جوڑا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ غلامی کا شکار تھے انگریزوں کی حکومت تھی ان پہ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو قوم ہے اس میں حجازی خصوصیات پیدا ہو جائیں. تو ہم کا مطلب جو پیالہ یہاں پہ یوز کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کی جڑیں تو بے شک اجمی ہیں یعنی کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے. اسلام کو نہیں ادھر انہوں نے لوئر قرار دیا بلکہ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑیں بے شک اجمی اور ہندوستانی ہے یعنی ان کی قوم جو ہے وہ اس وقت غلامی کا شکار ہے لیکن ان کی اور ان کی قوم کی صلاحیتیں حمیر میں حجازی ہیں. تو دیکھیں اس طرح ڈفرینٹ ورڈز کو یوز کر کے پیارے پیارے ورڈز کو یوز کر کے ہم اس طرح جو ہے نا ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں. آگے اسی طرح یہ پیراگراف سو آن ہوگا لائنز میں نے لگا دی ہیں تاکہ آپ لوگ آگے پھر خود سیکھ سکیں کہ پیراگراف کو ہم نے کس طرح سے مزید آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. 5 to 6 لائنز کا ایک پیراگراف انف ہوتا ہے. لمبے لمبے پیراگرافس اردو میں لکھنا جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹیشن پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں اور اردو میں آپ کی صاف رائٹنگ بے شک آپ مشکل ورڈ نہ یوز کریں بے شک آپ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں مشکل وکیب کا نہ استعمال کریں لیکن آپ کی جو پریزنٹیشن ہے بے شک آپ کی رائٹنگ اتنی پیاری نہیں ہے مطلب رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے یا پھر بچپن میں اسکولز والے جو ہوتے ہیں وہ رائٹنگ بچوں کی ٹھیک کرواتے ہیں
تو بے شک آپ کی رائٹنگ پیاری نہیں ہے لیکن جو آپ نے لکھا ہے وہ صاف صاف لکھا ہے اور پیارا پیارا لکھا ہے، تو اس سے پریزنٹیشن پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ 1 پیراگراف جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پھر ریفرنس آنا چاہیے، جو آپ درمیان میں لکھیں گے مارکر سے لکھیں گے، چاہے آپ کو کوئی شعر آتا ہے لیکن وہ ریلیٹڈ ہو، چاہے آپ کو کوئی آیت آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، اینی تھنگ جو آپ کو ریلیٹڈ ہو۔ میں تو اپنے اسٹوڈینٹس کو پرووائڈ کروں گی، ہر ٹاپک پہ ماڈل شعر بھی پرووائڈ کروں گی، آیات حدیث وغیرہ سب کچھ پرووائڈ کروں گی، نوٹس دوں گی ان کے۔ اچھا اس کے بعد علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ اب دیکھیں لاسٹ میں جو کلاس تھی، فرسٹ کلاس تھی، اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ کشمیری برہمن ہے۔ تو اس کو دیکھیں، میں نے اس موضوع کا جو مجھے پتا تھا یا ان کے حالات زندگی کا مجھے پتا تھا، اس کو میں نے پیراگراف میں یوز کر لی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے جو نا وہ ہر شاعر کے حالات زندگی اور جو بھی ان کی شاعری کے موضوعات ہیں وہ اس طرح سے پرووائڈ کروں گی، کیونکہ ان کو اگر ہم شعر کی تشریح نہیں بھی آتی تو اس طرح سے یا پھر اگر آتی بھی ہے تو پیراگرافس کو ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اور نئے سے نئے پیراگراف بنانے کے لیے یہ موضوعات جو ہیں ان کو استعمال میں لائیں گے۔ ان کے باوجود کشمیری برہمن تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اسی لیے ان کے لہو میں گرما گرمی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہند کا حمیر اور پیالہ بے شک عربیوں سے جڑا ہے، یہ غریبوں سے نہیں ہے، عربیوں سے جڑا ہے، لیکن اس میں مشروب۔ اچھا آپ دیکھیں اچھے ورڈز کا استعمال کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ لینگویج کا یوز کرنا اچھی بات ہوتی ہے، مشکل ورڈز کا یوز کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اسٹینڈرڈ لینگویج جو ہوتی ہے، جو اکیڈیمک رائٹنگ جس کو کہتے ہیں پیپرز میں، وہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں میں کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو شراب ہے، لیکن شراب کا ورڈ پیپر میں یوز کرنا وہ اتنا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ڈالتا۔ اسٹوڈینٹس یوز کرتے بھی ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کی نسبت ایک اچھے اسٹینڈرڈ ورڈ سے، اور وہ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ مشروب۔ لیکن اس میں مشروب حجازی صنف کا ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، کسی ٹائپ کو۔ تو اس طرح سے دیکھ لیں تشریح کو جو ہے نا وہ میں اس طرح سے اپنی تشریح جو ہے وہ پیپر میں اس طرح سے اس کو ویریشنز بھی لاتی تھی، اور اس طرح سے ایک سے دوسرے پیراگراف کی طرف میں جاتی تھی۔ اچھا جی اب نیکسٹ پیج دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اچھا جی میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پیراگراف بہت لمبے لمبے نہیں لکھنے، آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ایک پیپر، اور میں نے ایسے لکھا تھا، ایک جو پیج ہوتا ہے، ایک صفحہ جو ہوتا ہے اس پہ 2 سے 3 پیراگراف آنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی لمبے پیراگراف میں لکھتے جا رہے ہو اور پھر جب بیچ میں ہم ریفرنس وغیرہ لکھتے ہیں، کوئی شعر لکھتے ہیں، کوئی آیت لکھتے ہیں، تو اس سے پھر وہ اور بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ اچھا حجازی قوم نے، اب دیکھیں انہی ورڈز کو، شعر کے جو ورڈز تھے ان کو پھر سے یوز کیا ہے۔ حجازی قوم نے اپنی منفرد صلاحیت، اچھا اب ایسا جو ایک بندہ ہے جس کو نہیں پتا مطلب کہ حجازی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ہسٹری کا نہیں پتا، یا اجمی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے اجمی کا ورڈ یوز کرنے کا یہاں پہ کیا مقصد تھا، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں جب اب کل سے جو ہماری اپنی کلاسز ہوا کریں گی اس میں پھر وہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا کروں گی کہ یہاں پہ یہ ہسٹری کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے، یا اگر آپ کو ہسٹری کی سمجھ نہیں آتی تو اس کو پھر آپ کس طرح سے جنرل فارم میں بھی صرف ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ اس تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا منفرد صلاحیتوں کے بنا پر ایسے کام سر انجام دیے جو اسلام کی تاریخ میں نمایاں ہیں، اور اقبال کی یہ خواہش ہے کہ ان کی قوم میں حجازی صلاحیتیں موجود ہوں۔ اسی طرح سے پھر اس پیراگراف میں 2-3 لائنز اور لکھ کے تو اس پیراگراف کو اینڈ کر دیں گے۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے فلسفہ عشق اقبال کی شاعری کا نمایاں رنگ اور پہلو ہے۔ یہ بھی اب جو ہے نا وہ ایک ان کے جو شاعری کے موضوعات ہیں اس میں سے ایک بات لی گئی ہے فلسفہ عشق کی۔ اور ولولہ عشق حجازی جنون کا نمایاں عنصر ہے، عنصر ایلیمنٹ کو کہتے ہیں۔ ذوق یقین، اب دیکھیں یہاں پہ میں نے نا جو مجھے شعر آتا تھا اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے پیراگراف میں اس کو جو ہے نا وہ مینشن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ ذوق یقین اور ولولہ عشق کی بدولت حجازی قوم اس قدر کامیاب ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہ بڑا کامن سا شعر ہے، تقریباً اکثر اسٹوڈنٹس کو آتا ہوتا ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ذوق یقین کا مجھے جو ہے نا وہ ورڈ اسی لیے پہلے اوپر پیراگراف میں یوز کر دیا تاکہ شعر جو ہے وہ ریلیٹڈ لگے۔ پھر اب ہم شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نغمہ ہندی والا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا نغمہ کے الفاظ تو ہندی ہے لیکن اس کا سر اور لے حجازی ہے، کیونکہ وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے تو بے شک ان کے جو شاعری ہے اس کا ہو سکتا ہے اس کا جو سینٹرل تھیم ہو وہ ہندوستان سے متعلق ہو، لیکن اس کا جو اندر بیسک میننگز ہیں
جو ہڈن تھیم ہے وہ کیا ہے جی، وہ حجازی قوم سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ حجازی قوم کی طرح ایک بہادر اور نڈر قوم بنے. یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بھی ایک دن آزادی حاصل کر لے گی. اسی چیز کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم اس پیراگراف کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلیں گے. اب جی یہ شیئر کے تقریباً دیکھیں 5 پیراگرافس ہو گئے ہیں. 5 پیراگرافس آپ کے تقریباً 1.5 پیج پہ آ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ اوپر پہلے شیئر اور تشریح وغیرہ بھی لکھتے ہیں. تقریباً یہ پیپر میں 2 پیجز آپ کے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. تو اب لاسٹ میں پیراگراف، کیونکہ ہم نے اتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اتنی لینتھ چاہیے ہوتی ہے ایک شیئر کے لیے، کیونکہ 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو اگر ایک ہی شیئر پہ ہم پھر اس کے 3-4 پیجز، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی کرتے ہیں 3-4 پیجز ایک ہی شیئر پہ، کیونکہ سٹارٹ میں لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بڑا جی وہ جوش و جنون ہوتا ہے اپنے اندر، تو ایک شیئر کے 3-4 پیجز لکھ دیتے ہیں. باقی پھر جو، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو شیئر اچھے سے آتا ہے جس کا مطلب سمجھ آ گیا، اس کے 3-4 صفحے لکھ دینے تھے. تو پھر بھی آپ بے شک 3-4 صفحے لکھیں گے تو بھی اس نے، اگر دوسرے اسٹوڈنٹ 2 پیجز والے کو 3 مارکس دے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ 4 مارکس دے دے گا. لیکن باقی جو 2 شیئر ہیں ان کو آپ نے کمپرومائز کر دیا، ان پہ آپ ایک پیج لکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کو وہاں سے ایک مارکس دے. تو دیکھیں بیلنس قائم رکھنا ہے تھرو آؤٹ دا پیپر. یہ والا جو رول ہے، یہ تو سارے بھی جو پیپرز آپ نے سالو کرنے ہیں سب میں یہ بیلنس جو ہے نا وہ اپنا رول بنا لیجیے گا کہ جو پیپر کوسچنس کی آنسرس کی لینتھ ہوگی اس میں بیلنس رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پہلا جو کوسچن کا آنسر ہے وہ آپ کا 8 to 9 پیجز پہ جا رہا ہو، اور لاسٹ والا جو آپ کا آنسر ہے وہ آپ کے 4-5 پیجز کا ہو. تو ایسے بالکل نہیں کرنا. ایک بیلنس جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا ایک ٹپ اور بھی دے دوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سم ٹائمز، جیسے سی ایس ایس میں تو 4 کوسچن ہوتے ہیں، پی ایم ایس میں 5 کوسچن کرنے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں 5 کوسچن نہیں بھی پورے آ رہے ہوتے، 4 ہمیں کوئی صحیح سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے 5واں بھی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ جو آپ کو ایک کوسچن صحیح سے نہیں آتا، اس کو آپ کیسے ایسے کریں کہ یا تو آپ اس کو 3rd نمبر پہ لکھ دیں درمیان میں، تاکہ وہ ایگزامینر کے آگے اتنا پرومیننٹ نہ ہو، اگر آپ کی لاک اچھی ہوئی تو. ویسے کچھ ایگزامینر جو ہوتے ہیں وہ کینلی بھی چیک کرتے ہیں. تو یا 3rd نمبر پہ لکھتے ہیں یا 4th نمبر پہ لکھتے ہیں، بجائے اس کو کہ آپ اس کو لاسٹ پہ لکھیں گے. تو پھر وہ ڈیفینیٹلی جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کی نظر میں ضرور آئے گا، اس میں پھر وہ آپ کو 4-5 مارکس دے گا بس. لیکن اگر وہ درمیان میں آپ اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 مارکس ایکسٹرا بھی مل جائے. اچھا جی لاسٹ پیراگراف وہ ٹاپک سے بالکل الگ بات میں نے کر دی ہے. اچھا لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ شعر میں اجمی قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب میں غلامی میں جکڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت بلال. اب ہمیں حضرت بلال کا پتہ ہے کہ وہ ایک غلام تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا علامہ اقبال نے بھی اس بات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. لیکن عشق کی بدولت ان کو بھی عزت عطا ہوئی، اور عشق حجازی مٹی کا نمایاں رنگ ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف پہ جا سکتے ہیں، اور اسی سے آپ آگے اس پیراگراف کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ریفرنس لکھا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ بالکل عشق کی بدولت ہی زور بازو عطا ہوتا ہے. آگے بے شک آپ یہ لائنز لکھ سکتے ہیں، عشق کی بدولت ہی زور بازو عطا ہوتا ہے، اور مومن کے پاس یہ ایسا عشق ہوتا ہے جس کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ دیکھیں جی ایک شعر کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ جو شعر ہے وہ اچھا نیکسٹ شعر جو ہے وہ میں نے فیض احمد فیض کا، اس کے بعد کل سے جو ہے وہ میں اقبال کے اور شعر اسی طرح کے نکال کے لاؤں گی پاسٹ پیپر سے. جو ڈیفیکلٹ ہوں گے تو پھر ان کو جو ہے میں مزید تشریح اور مزید موضوعات سکھاؤں گی کہ کس طرح سے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس کو اس طرح کے شعر کو لکھ سکتے ہیں، اس طرح کے شعر کی تشریح لکھ سکتے ہیں. اچھا ایک ہمارے پاس فیض احمد فیض آج کے دوسرے شاعر ہیں، ان کے بھی بالکل اسی طرح میں موضوعات اور حالات زندگی پرووائڈ کروں گی نوٹس کی فارم میں، تو اس سے جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ آج لکھتے لکھتے میری بھی بات ہوئی تھی تو گندا گندا ہے. اچھا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، یہ بھی ان کے پاسٹ پیپر ایک میں کوسچن آیا ہے، شعر آیا ہے ان کا. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اچھا اب یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح پہلے تو ہم مشکل ورڈز کے میننگ نکالیں گے. پتہ نہیں اب آپ کو آتے ہیں اس کو کہ جو ہے نا وہ اوپر والا مصرع تو آسان ہے، مقام میں فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے. کوے یار کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے محبوب ہے اس کے رہنے کی جو جگہ ہے. کوے یار مطلب ان کے محبوب کی جو رہائش ہے، ان کے محبوب کا جو شہر ہے، گلی ہے. نکلے تو سوئے دار چلے، سوئے دار کہتے ہیں پھانسی کے تختے کو.
تو اس کا اب مطلب مفہوم کیا بن سکتا ہے کہ جو فیض احمد فیض ہے وہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو کوئی مقام کوئی جگہ پسند ہی نہیں آئی سوائے اس جگہ کے یا جو یا تو ان کے محبوب کی جگہ تھی جہاں پہ ان کا محبوب رہتا تھا یا پھر اس کے علاوہ انہوں نے مرنا پسند کیا تھا پھانسی کے تختے پہ لٹکنا پسند کیا تھا تو یہ بیسکلی اس کا مفہوم ہے اب اس کو کیسے شاعر کا نام لکھ دیں گے فیض احمد فیض اس کے بعد تشریح یہ شعر فیض احمد فیض کی مشہور نظموں میں سے ایک میں سے لیا گیا ہے یہ تو ہم اس طرح سے آغاز کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہ عام لوگوں کی طرح معمولی انسان میں 1 منٹ اس کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں کوسچن آپ کا لیتی ہوں عام لوگوں کی طرح معمولی انسان نہیں انہیں یا تو کوئے یار پسند ہے یا پھر تختہ دار دیکھیں وہ جو مفہوم تھا اس کو جو ہے ایک سٹارٹ میں 2-3 لائنوں میں نے لکھ دیا تاکہ ایگزامینر کو پتا چلے کہ آپ کو واقعی میں شعر کی سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد اسی طرح سے اس کو لکھتے جائیں گے دوسرے میں پیراگراف کو پھر کیسے جو ہے نا اسی سے الیبوریٹ کر لیا وہ دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہے کیونکہ عام جو ہم معمولی انسان ہے ہمیں تو دنیا کے جھنجھٹ ہوتے ہیں نا مطلب کسی کو جاب چاہیے کسی کی نئی شادی کسی کی نہیں ہو رہی کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے وہ کیا ہے وہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہے اور ان دونوں کے درمیان کے مقامات کو پسند نہیں کرتے اس لیے وہ دنیا کے مقامات کو پسند نہیں کرتے جو کہ دونوں کے مقامات کیوں کہا گیا ہے کوئے یار اور سوئے دار کے درمیان میں مطلب ان کی زندگی کیا ہے ان کے محبوب سے جو ان کی محبت ہے اور ان کی موت کیا ہے پھانسی کے تحت پہ لٹک جانا ان کے درمیان میں جو زندگی ہے نا جو زندگی کے عام کام ہوتے ہیں عام انسانوں کے کام ہوتے ہیں یہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اچھا جی اب نیکسٹ آ جاتا ہے شاعر فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں جو ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جائیں دیکھیں انہی باتوں کو الیبوریٹ کیا گیا اور نہ ہی عام لوگوں کی طرح موت سے ڈرتے ہیں اس کے لیے ایک ریفرنس پہ مجھے ایک شعر آتا تھا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا یہ اسی سے ریلیٹ ہوتا ہے اب جی یہاں تک کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کافی پیراگرافس دکھائے ہیں کہ کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اب جی دیکھیں میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا ہے نیکسٹ پیراگراف کو آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ کا بھی دیا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ مجھے خود بتائیں ایک دو کوئی لائن لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کتنی ابھی تک سمجھ آئی ہے مقام فیض سے مراد دیکھیں میں نے ہنٹ دے دیا کہ آپ نیکسٹ پیراگراف کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اس کا آپ بتائیں آگے اس کو ہم کیسے نیکسٹ لائن کیا ہونی چاہیے جی جواد حیدر ویسے آپ کو تو کافی کچھ معلوم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ کو شاعر کا نام نہیں معلوم ہوتا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا بجائے آپ ادھر غلط لکھیں پھر ایسے اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ پھر شاعر کا نام جو ہے وہ نہ لکھیں گے اس کو اسکپ کر دیں اور اس کو پھر ایسے اسٹارٹ کر لیں گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے جیسے نارملی اسٹوڈینٹس کرتے ہیں اچھا جی اس کو اب آگے اس پیراگراف کو ہم کیسے لے کے چلیں گے مقام فیض سے مراد تھوڑا دماغ لڑائیں کیسے ہم اس کو لے سکتے ہیں یس سائرہ اچھا آپ نے دیا اینی ون ایلس اور کسی کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہو کہ مقام فیض سے مراد شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں آگے ہم اس پیراگراف کو کیسے الیبوریٹ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے بھی ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ مقام فیض سے مراد وہ اعلیٰ اور بلند ترین مقامات ہیں جو کہ ایک عام انسان کے پہنچ سے دور ہوتے ہیں اس طرح بھی لے کے چلتے ہیں چل سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے بھی لے کے چل سکتے ہیں مقام فیض سے مراد وہ جگہ ہے یا وہ کام ہے جو کہ شاعر حضرات ہی سر انجام دیتے ہیں اور وہ عام انسان یا معمولی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کے عشق میں اس حد تک گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کے جو معمولی کام ہے ان کی فرصت ہی نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ ان کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں اور پھر لاسٹ پیراگراف آ گیا یہی وجہ ہے کہ شاعر محبوب کی گلی سے نکل کر پھانسی کے تختے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں پھر آپ جو وہ ریفرنس ہے لیس للانسان الا ما سے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو عشق اس کو پھر آپ آگے عشق حقیقی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ عشق حقیقی کیونکہ عشق حقیقی کوئی ایک عام کام نہیں ہے بلکہ یہ جان جوکھوں کا کام ہے اور ایک عام انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے اگر بعض جو عشق حقیقی میں پڑھتے ہیں بعض لوگ وہ
حتیٰ کہ موت تک کو گلے سے لگانے سے پرہیز نہیں کرتے یا موت تک کو گلے لگا لیتے ہیں، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ زندگی اصل مقام نہیں بلکہ اس سے نیکسٹ جو دنیا ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ اچھا، اسٹینڈرڈ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بے شک یہ عام شعر لگے ہیں، اس کو بھی آپ تھوڑا سے تھوڑا جو عشق والی بات ہے، جو محبوب والی بات ہے، اس کو تھوڑا سا عشق حقیقی سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹ کر لیں۔ مقام فیض سے مراد بہادری کا رستہ ہے جس پہ صرف جرت والے ہی چلتے ہیں۔ بالکل عثمان، ویری گڈ، اچھا لکھا ہے آپ نے بھی۔ تو اس طرح سے ہم اس کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاسک تھا وہ تھا محاورات پڑھنا۔ محاورات کا آج میں پہلے تھوڑا آپ لوگوں کو رولز وغیرہ بتا دیتی ہوں، اس کا کنسیپٹ کلیئر کرتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ روز کے تھوڑے تھوڑے محاورات کیا کریں گے۔ یہ محاورات، اچھا اب سب سے پہلے محاورات کا ہمیں پتہ ہے کہ محاورات ایک ہم عام بات چیت کرتے ہیں، عام گفتگو کرتے ہیں، ایک وہ گفتگو ہوتی ہے جس میں ہڈن کچھ میننگز ہوتے ہیں جو کہ عام میننگ نہیں ہوتے بلکہ کچھ ہڈن میننگز ہوتے ہیں، تو ان کو محاورات کہتے ہیں۔ اچھا، اب محاورات جو ہیں وہ ہر سال کوسچن میں آتے ہیں اور وہ پیپر میں آتے ہیں اور وہ ہوتے بھی مسٹ ہے۔ میرے خیال سے کتنے مارکس کے آتے ہیں؟ 10 یا 15 مارکس کے آتے ہیں۔ لیٹ می سی، اگر میرے پاس پیپر پڑا ہوگا ادھر۔ اچھا، میرے خیال سے 10 یا 15 مارکس کے آتے ہیں، تو اس لیے محاورات اور درستی وغیرہ جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ کیا کریں گے۔ اچھا، محاورات کے معنی کیا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد تو نہیں کرنے، لیکن کنسیپٹ کلیئر ہونے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ محاورات کو ہم کس طرح سے پھر پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے۔ اس کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے بات چیت کرنا، بات چیت کی جاتی ہے لیکن اس کا گفتگو کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اصل معنوں کے بجائے مجازی معنی ہوتی ہیں، حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی ہوتی ہیں۔ اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، دو یا دو سے، اور یہ ایک ورڈ پہ نہیں ہوتا، محاورے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں دو یا پھر دو سے زیادہ الفاظ ہوں، دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں۔ جیسے ہوتا ہے آنسو پینا، جیسے ہوتا ہے آفتاب بام ہونا، ایک یہ بھی محاورہ ہے، آفتاب بام ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں اور بام ہونا ہوتا ہے غروب ہونا، تو جیسے سورج